मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान आज एक ख़ुसूसी पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। जैसा कि बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को मालूम है कि बरतानिया ने कोविड के सिलसिले में पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है, जिसका इतलाक़ के 9 तारीख़ से 9 अप्रैल से हो जाएगा। इसके कौन-कौन से पहलू हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो बरतानिया के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी डायस्पोरा, जिसकी तादाद तकरीबन 18 लाख है, वो बहुत बेचैन है इस पे कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने के लिए साइंटिफिक एविडेंस कम इस्तेमाल की गई है और इसको सियासी हवाले से ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस पर हमारे साथ आज आसिफ डार, जो कि जंग और जियो के नुमाइंदे और कॉलमनिस्ट भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस सारे सिलसिले पर उनका एक इनिशिएटिव है, जो कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए जो कि उन्होंने पैगाम देना है कि हम अपने एमपीज़ के साथ किस तरीके से कॉन्टेक्ट करें और अपनी इस आवाज़ को बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पे हमारे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में जो बरतानिया से गए हुए हमारे जो विजिटर्स वहाँ पे फंस गए हैं और उनको यहाँ पे आने में बहुत दिक्कत हो रही है। फ्लाइट्स के किराए वगैरह बहुत बढ़ा दिए गए हैं, तकरीबन 2500 3000 तक किराए जा चुके हैं। तो ये सारा सिलसिला है। इसके ऊपर आसिफ डार साहब, मैं आपको ज़हमत दूंगा कि आप ज़रा अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे आगाह करें कि ये सारा सिलसिला क्या है और आपका जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी बड़ी तारीफ की जा रही है, वो क्या है और उसको और उसके ऊपर कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये ज़रा आप फरमाइए। बहुत शुक्रिया तनवीर ज़मान ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को और देखने वालों को। असल में जिस तरह आपने कहा कि 18 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा है। पाकिस्तानियों के अलावा बांग्लादेश के भी इससे निसफ के करीब इतने ही हैं जिसको ब्लैक लिस्ट, जिसको रेड लिस्ट में बरतानिया ने शामिल किया है। मैंने जो इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि जो ब्रेडफोर्ड से एमपी नाज शाह हैं, पाकिस्तान ने याद है, उन्होंने एक लेटर लिखा है फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब को कि पाकिस्तान ही को क्यों रेड लिस्ट में डाला गया है। उन्होंने अपने लेटर में कुछ अदाद शुमार भी दिए हैं और उन्होंने ये पूछा है कि आपने किन साइंटिफिक एविडेंस की रोशनी में पाकिस्तान को डाला है। बांग्लादेश में 15 हैं, एक लाख के मुकाबले में पाकिस्तान में 1 लाख की आबादी में 13 हैं, कीनिया में 17 हैं, कीनिया को भी शामिल कर लिया गया है, फ्रांस में 403 हैं 1 लाख में से, और इंडिया में 24 हैं, यानी पाकिस्तान से तकरीबन दोगुना इंडिया में हैं। तो इंडिया इस लिस्ट में, हम नहीं चाहते कि इंडिया भी शामिल हो जाए, ज़ाहिर है इंडिया भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से भी लोग आते हैं और कीनिया से, बांग्लादेश से आते हैं लोग, लेकिन उनको उनको कर दिया है। तो इसमें कोई इस तरह लगता है, जिस तरह नाज़ ने कहा है, कि कोई पॉलिटिक्स है। ऐसा लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है पाकिस्तान की और हमारा शायद हाई कमीशन में कुछ ऐसा थोड़ी सी कोताहियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चुपके से इस लिस्ट में डाल दिया गया। इस लिस्ट का मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी 9 जैसे आपने कहा कि 9 अप्रैल की सुबह 4 बजे के बाद अगर बरतानिया में आएंगे, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी होंगे उनको इजाज़त होगी आने की, या ब्रिटिश आयरिश जो आयरिश पाकिस्तानी सिटीज़न होंगे उनको आने की इजाज़त होगी, या पाकिस्तानी रेजिडेंट जो यूके में हैं, विजिटर्स और बाकी दूसरे लोग नहीं आ सकेंगे पाकिस्तान से, इसका ये मतलब है। और जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको पाकिस्तान के अंदर पहले बैठ के टिकट कराने से पहले अपने होटल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, 10 दिन के क्वारंटीन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके लिए हाँ, उनका अपना घर भी है यहाँ पे। जी? हाँ, उनका हाँ, अपना घर भी यहाँ पे है। जी, उनके घर सबके ही हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं उनके सबके घर हैं, लेकिन वो अब आएंगे। अब अभी तक तो ये था कि जो पाकिस्तानी जो बहरीन या दुबई को टच डाउन करते थे उनको भी ये क्वारंटीन करना पड़ता था।
جو یعنی جو اتحاد سے یا اب قطر ایئر لائن کو بھی کر دیا ہے، اور جو دوسری گلف ایئر ہے ایمریٹس بھی ہے جی ایمریٹس بھی ہے، ان سب کو کر دیا. ان کے جو جتنے بھی اسٹاف اوور ہیں ان پہ وہ کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کو ٹچ ڈاؤن ہی کیا، آپ نہیں اترے ہیں جہاز میں سے، اس کے باوجود آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا. کوارنٹائن کی خوفناک بات یہ ہے کہ ایک تو 1750 پاؤنڈ اس کا 10 دن کا وہ ہے، آپ کو وہ ایک ہی کمرے میں بند کرنے ہیں جی جی آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور اس کی بکنگ آپ کو پاکستان سے کرانی ہوگی. اس کا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہوٹل کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، کس طرح کا ہوگا، اس دن ملے گا جس دن آپ آ رہے ہیں یا نہیں ملے گا، آپ کو فلائٹ آگے پیچھے کرنی پڑے گی. تو اس کے بعد ایک اور میں چیز پڑھ رہا تھا جو gov.uk پہ، کہ اگر آپ کو آپ کا کرونا ٹیسٹ جو ہے 10 دن میں آپ کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے، تو آپ کو اگلے 10 دن پھر کرنا پڑے گا. تو پھر سے سٹارٹ ہوگا، پیسے آپ کے پھر وہ لگیں گے. ایسا تو ہائیلی ان لائکلی ہے کہ آپ کو دوبارہ 10 دن دوبارہ کرنے سے پڑے، ہو جائے جی لیکن یہ ایک آپشن یہ بھی ہے. ایک اس میں اب 3-4 نہیں، لیکن باتیں اس کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو ہو سکتی ہے کہ جب آپ 10 دن کے دوران ہوٹل میں کوارنٹین کر رہے ہیں، اس دوران اگر آپ کو کوئی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں تو آپ کے نئے سرے سے 10 دن دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے. تو جی یہی میں کہہ جو رہا ہوں. لوگ وہاں سے ٹیسٹ کروا کے آئے ہیں سب کچھ سیف آئے ہیں، لیکن یہاں آگے اس بات کا امکان موجود ہے کہ 10 دن کے اندر ان کو سمٹمز کوئی آ جائیں. جی اگر ایسی صورت ہو جاتی ہے تو ان کے 10 دن دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور وہ وہیں ہوٹل میں ہی رہیں گے اس وقت تک. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح آپ کے 1700 آپ 3500 پاؤنڈ ہو جائیں گے. آپ کے مطلب ہے اس میں آپ کے بڑھتے رہیں گے صورتحال. تو اب دیکھیں جس طرح کے ناشا نے اپنے لیٹر میں کہا ہے کہ 1 لاکھ میں سے 13 پاکستانی جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن 1 لاکھ میں سے 24 متاثر ہو رہے ہیں انڈیا میں. تو آپ نے ان کو نہیں شامل کیا تو ہم کو شامل کیا. اس میں مطلب ہے سائنٹیفک ایویڈنس کوئی اتنی وہ نہیں ہے. پاکستان میں اس طریقے سے کرونا نہیں ہے. اس طرح جس طرح آپ سے ارلی میری بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کچھ تو ہمارا میڈیا جو ہے پاکستانی اس نے بہت زیادہ کر دیا، بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ کر دیا کہ بچے انتقال کر گئے بے شمار. اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو بھی کرونا ہو گیا جو ورلڈ نیوز بن گئی. تو اب جو پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کے اندر ہے، برطانیہ کا ہائی کمیشن، وہ تو ساری چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے. اس کے سارے لوگ جو گورا سٹاف ہے وہ بھی اردو بولتا ہے، وہ بھی اردو چینلز کو مانیٹر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے ایک کر دیا. ہم نے تھوڑی سی اپنی بھی ہماری ہم سے غلطی کوتاہی ہے ہوگی. اس کے اندر، بہت ساری کوتاہی ہے جی جی ہماری بہت ساری کوتاہی، کیونکہ ہم نے اب یہ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہے، وہ چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہو رہی ہیں. ہم نے اصل میں اپوزیشن کے ساتھ لڑنے کے چکر میں کہ ان کا جلسہ نہ ہو جائے، اس کا جلسہ نہ ہو جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، یہ لوگ ادھر نہ چلے جائیں، تراویحاں لوگ کم پڑھ لیں، اس لیے ہم نے شور زیادہ مچا دیا کہ جی بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اب پوری دنیا میں جو ہے وہ اب انہوں نے تو لامحالہ کرا نا. میں نے اگر ڈیٹ لائن لندن میں نے 2 ہفتے پہلے ایک اپنے اس کالم میں نے یہ لکھا تھا. میں نے کہا تھا کہ جس طرح کے ہمارے اپنے لچھن چل رہے ہیں، لچھن کو انورٹرز کاماز میں لیتا ہوں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شامل کر دیا جائے، اور وہ میرے جو خدشات ہیں وہ درست ثابت صحیح ہوئے ہیں. ثابت ہوئے. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. اب کچھ لوگوں نے بعض لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار تو آپ تو پیر ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا. پہلے ہی 2 ہفتے پہلے برطانیہ کے معاملات کا بھی پتہ ہوتا ہے. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. کچھ میرے دوستوں نے پاکستان سے فون کر کے کہا کہ جی اب ہم کیا کریں. ایک دوست نے کہا جو جرنلسٹ ہے، جو جیو میں کام کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 2400-2500 پاؤنڈ کا بھی سنگل ریٹرن ٹکٹ مجھے ایسا نہیں مل رہا جو ڈائریکٹ فلائٹ میں آ جائے، اور وہ 3-4 مہینے سے ادھر ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اگر اتنا ہوگا تو پھر میں پاکستان میں اور 3-4 مہینے گزار لوں گا. اب عالم یہ ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، جو ملازمتیں کرتے ہیں، جن کے اور مسائل ہیں، کچھ کے میڈیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں، کوئی کی اپائنٹمنٹیں ہوتی ہیں میڈیکل کی، وہ سارے پاکستان، اور یہ لاکھوں کے حساب سے پاکستانی جو وہاں پہ گئے ہیں، ان میں سے ہزاروں وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان دنوں میں. کیونکہ پچھلی چھٹیوں میں بھی گئے ہیں، ابھی ہاف ٹرم پہ بھی گئے ہوئے تھے. یہ جو ابھی ہاف ٹرم ہوئی ہے اس کے بعد ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اسی لیے تو میں ابھی ابھی بے چیک کر رہا شمار تھا لوگ ڈاکٹر صاحب میں ابھی چیک کر رہا تھا کہ اسی حوالے سے جو لوگ وہاں سے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایئر لائنز نے ان کے ٹکٹ جو ہیں وہاں پہ 2500 پاؤنڈ تک کا ٹکٹ کی جو پرائس ہے وہ لگا دی ہے. تو اگر 2500 وہاں پہ دیں گے، اس کے بعد 2000 اگر انہیں یہاں پہ دینا پڑ گیا اور ان کی فلائٹ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی اور وہ 9 تاریخ تک پہنچ گیا، تو ان کو تو
یہ سارا تقریباً کوئی 4,000 پاؤنڈ 4,500 پاؤنڈ کا ایک آدمی کا ٹریول یہاں پہ ہو جائے گا. تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ لوگ نہ آئیں یہاں پہ, وہیں پہ رہیں. لیکن اب وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو جن لوگوں کے یہاں پہ کام ہے, ان کا روزگار ہے, یا ان کے کوئی عزیز و اقارب یہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ بیمار ہیں, ان کو آنا ہے یہاں پہ, وہ کیسے آئیں گے؟ یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے. آپ نے دیکھا کہ فرانس اور جرمنی وغیرہ کی جو 1 لاکھ کے اوپر نمبر آ رہا ہے, فرانس کا تو 407 ہے میرا خیال نمبر. 403 ہے فرانس کا, 403 جرمنی کا فرانس کا 137 ہے 1 لاکھ پہ. یا جرمنی کا 1,37,000. ہاں, لیکن ان کو ریڈ لسٹ میں نہیں کیا گیا. دیکھیں ہمارے کنٹریز جو ہیں, یہ پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے اور انڈیا ہے, یہ بلیسڈ ہیں کہ ان کے بہت کم اس میں آ رہی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا بھی آ جائے, ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی نکالیں. آپ یہ دیکھیں انڈیا سے پاکستان کے اس کے مقابلے میں ڈبل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پاکستان کو آپ نکال دیں, یعنی سب سے کم اس وقت پاکستان کا ریشو ہے. اور اس کو یورپ کے دوسرے ممالک میں جن کو انہوں نے ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا ہے, بہت سارے ایسے ہیں. یہ تو آپ کے پاس صرف 6 یا 7 مثالیں ہیں. اس کے علاوہ بار ایسے کنٹریز ہیں جن کو اس کا جواز نہیں بنتا جب وہ پاکستان سے ٹیسٹ کروا کے, ٹیسٹ کی رپورٹ ساتھ لگا کے, جو وہاں پہ پیسے دے کے بنتی ہے. پاکستان میں مفت اس کی کوئی نہیں ہے ایسا ٹیسٹنگ کا سسٹم. تو وہاں پہ لوگ پیسے لگا کے 8,000 روپیہ لگا کے وہ اپنی ایک رپورٹ کرواتے ہیں, وہ بھی ساتھ اٹیچ ہے. یعنی کہ وہ بندہ جب ٹریول کر رہا ہے وہ سیف تھا, جب وہ انٹر ہوتا ہے جہاز کے اندر وہ سیف ہے. جب وہ یہاں پہ آتا ہے, یہاں پہ بھی اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, جس طریقے سے دبئی وغیرہ میں ہو رہا ہے. دبئی میں جتنے بھی یہاں سے جانے والے لوگ ہیں, ان کا ٹیسٹ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ انٹر نہیں. پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے پہلے انٹر نہیں ہو سکتے, ٹیسٹ کروا کے انہوں نے انٹر ہونا ہے. تو وہ فیسلٹی یہاں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن یہ جبکہ یہ اس ٹیسٹنگ کا آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ 210 پاؤنڈ علیحدہ سے وہ بھی لیے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے ہوں گے. اس کے باوجود انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایسا ٹیسٹ کا انتظام نہیں کیا, بلکہ ان کے اوپر ریسٹرکشن لگا کے ان کو جو ہے وہ ٹریول ایجنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ 2,500 پاؤنڈ کا ٹکٹ لیں اگر واپس آنا ہے. اور ان کے پرانے ٹکٹ جو ہیں وہ سارے کینسل ہو گئے ہیں. یعنی ایک دفعہ انہوں نے خرچہ کیا تھا, وہ پاکستان پہنچے, پھر وہ پھنس گئے ہیں وہاں پہ. اب وہ نئے ٹکٹ لے کے 4,000 3,000 پاؤنڈ کا جو ہے ایک آدمی کا یہاں پہ آنا ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی روشنی تھوڑی سی پائیے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب ناشا ایم پی نے اپنا اس کا ایک ٹویٹ کیا تھا, تو وہ ٹویٹ ظاہر میرے پاس آیا, تو میں نے اس کو فوری طور پہ ایک تو وہ ٹویٹ میں نے سب لوگوں کو کر دیا. دوسری بات یہ کہ میں نے سب سے پہلے یہ جو لوگ برطانیہ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا اگر کونسل میں کوئی کام ہے, کونسل سے کوئی مسئلہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے, تو آپ اپنے کونسلر کے پاس جاتے ہیں. تو کیونکہ کونسل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے ہماری, سارے کام یہیں پہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پرائم منسٹر سے یا اس یو کے گورنمنٹ سے کوئی کام کرانا ہے یا بات کرنی ہے, میسج پہنچانا ہے, تو آپ اپنے ایم پی کے ذریعے کر سکتے ہیں. ایم پی آپ کی ریچ میں ہوتا ہے, اس کا آپ کے پاس اس کا اگر فون نمبر نہیں ہوتا تو آپ کے ای میل تو ہر جگہ پہ ایم پی کا آپ کو ملتا ہے. آپ ای میل کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ بن گیا. ایم پی کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس وقت تک اس مسئلے کو نہیں اٹھا سکتا پارلیمنٹ کے اندر یا کسی منسٹر کے اندر, جب تک اس کے حلقے کے لوگ اس کو ای میل نہ کر دیں. ایک ہی بندہ کر دے, 2-4 بندے کر دیں, 10 بندے کر دیں. تو میں نے یہی کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, میں اخبار ٹی وی میں بھی خبر دے سکتا تھا, سارا کوئی میں کر سکتا تھا. ٹی وی میں تو خیر ہماری خبریں آئی ہیں, آپ بھی اسی جنگ کا حصہ ہیں جس کا میں ہوں. ہماری بہت ساری خبریں بھی چھپی ہیں اس بارے میں. لیکن سب سے جو اس ملک کا کنٹری کا نظام یہ ہے کہ آپ ایم پی کو ای میل کریں. آپ اس سے اگر آپ کے پاس ان کا فون نمبر ہے, فون نمبر زیادہ تر نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, آپ نمبر ہے تو آپ کو واٹس ایپ کریں, ٹیکسٹ کر دیں, ورنہ ای میل دا بیسٹ میڈیم, آپ ان کو کر دیں. اور ای میل کے بعد وہ آپ کا مسئلہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. یہی بات میں نے نواز شاہ کا جو لیٹر ہے میں نے اپنا اس میں کر کے میں نے اس کو بتایا, ان کو بتایا ہے اپنی ایم پی کو جو ڈاکٹر روزینہ خان ہیں, کہ جو ٹوٹنگ میرا علاقہ ہے, تو اس میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کمپیریزن کریں کہ پاکستان جو ہے صرف 13 ہے 1 لاکھ میں, تو اس کو کیوں رکھا گیا ہے, جبکہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ اسی طرح ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے کنٹریز بھی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. تو یہ میں نے اپنا ٹویٹ پہ بھی میسج کیا ہے. ظاہر ہے میں اس کو روزینہ خان کو میں بھی فالو کرتا ہوں, ظاہر ہے وہ میرے ٹویٹ بھی دیکھتی ہوں گی, ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے ای میل کیا. میں نے سب کو لوگوں کو واٹس ایپ بھی کیے ہیں, ٹویٹ بھی کیا ہے.
اور یہ اپنا میسج یہ پہنچایا. کمیونٹی سے میری ریکویسٹ یہ ہے, کمپین میری یہ ہے کہ سارے لوگ, چاہے آپ کے گھر میں 5 فرد ہیں, آپ اپنے ایم پی کو ضرور ای میل کریں کہ ہمارے لوگ اتنے پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ, اس ہمارے کنٹری کو آپ نے ریڈ لسٹ میں کیوں ڈالا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ جی اس کو نکالیں اس کو ڈالیں, آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو ہے 13 ہیں 1 لاکھ میں سے, ہمیں آپ کس بنیاد پہ نکالا ہے آپ بتائیں, وزیر صحت ہمیں اس میں بتائیں. تو وہ سارے ایم پیز جو ہیں آپ کے اپنے لوکل کمیونٹیز لیڈر کو, مسجدوں کے لیڈروں کو بھی بتائیں آپ کہ جی ہم نے یہ کیا ہے. اب مجھے الحمدللہ بہت سے لوگوں کے میسج آئے ہیں, جس طرح آپ نے بھی مجھے اسی سلسلے میں رابطہ کیا, اور بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا پاکستان میں جو پھنسے ہوئے انہوں نے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ, جن کے ان کے اپنے ایم پیز ہیں وہ ان کو رابطہ کریں گے, ان کو ای میل کریں گے کہ جی ہم پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ایک آدمی کا, اب اکیلے تو میں جاتا نہیں ہوں, میرے ساتھ میری فیملی ہے, بچے ہیں, سارے ہیں, جی 10 4 آدمی 5 تو ایک فیملی کے ہوتے ہیں وہاں پہ, بالکل 4-5 اگر آپ کے فیملی کے ہیں تو آپ کے جو ہیں 15-20 ہزار تو کہیں نہیں گئے ہوئے. تو پھر آپ کو سنگل ٹکٹ جو مل رہا ہے, اگر آپ نے برٹش ایئر ویز یا ورجن ایئر لائن کا نہیں لیا ہوا تو باقی تو آپ پہلے اگر سنگل ٹکٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو 2500 2600 میں بھی 3000 میں. اب اس میں بھی ٹریول ایجنٹوں نے, مطلب ایئر لائن تو اس طریقے سے نہیں کماتی ہیں, لیکن میں نے یہ سنا ہے, شنید ہے کہ ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ ٹکٹیں بک کرا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے من مانے اس پہ بھیجتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 9 اپریل سے پہلے جو آ گیا 4 بجے صبح 4 بجے, اس کا مطلب ہے کہ 8 تاریخ کو اگر آپ نے شام کو یا دن میں کہیں ڈائریکٹ فلائٹ میں آپ آ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر 9-10 بجے کے بعد آتے ہیں, یعنی 5 بجے صبح آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا. اس کے ہوٹل کے لیے اندر جو ہے. جی ہاں, آپ کو ہوٹل جو ہے مزے کی بات ہے پاکستان سے بک کرانا پڑے گا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک اس پاکستان میں سے یہ آپ بھی تو ہے کہ جو برٹش جو ایئرپورٹ اتھارٹیز نے جو ہوٹل آلریڈی بک کیے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے, جہاں پہ کہ سارا انتظام ہے کوارنٹین کا اور لوگوں کے وہی وہاں پہ. ہوٹل ہے نا سر, جی یہ وہی ہوٹل ہیں, لیکن وہی آپ ہوٹل کو ہے. انتظام یہ کرنا پڑے گا. آپ کو ہوٹل سے دیکھیں, ہوٹل سارے جو ہیں ان میں ایک آدمی اگر پہلے ہی سے ہے, اس کے 9 دن ہو گئے, اس کا اگلے دن 10 دن ہو جائیں گے, وہ اس دن اویلیبل نہیں ہوگا آپ کو. اس کے بعد وہ ہوٹل کا پورا وہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں, صفائی آپ کو کلیننگ یاد ہائیجین پورا کرنا پڑے گا. جی ہائیجین کریں گے اس کی, ٹھیک ہے نا. اس دن ملے آپ کو وہ ہوٹل والے کہہ دیں گے جی کہ ہمارے پاس اتنے روم ہیں, اتنے آپ کے فیملی ممبر ہیں, تو آپ کو ہم پرسوں دے دیں گے. آپ پھر ایئر لائن کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پرسوں جانا ہے. ایک تو آپ کا کرونا ٹیسٹ جو آپ نے کرایا ہوا ہے آلریڈی چوتھائی لیب کا, وہ بھی یہ برٹش گورنمنٹ کہہ رہی ہے, وہ بھی آپ کا ضائع ہو گیا کیونکہ ایک دن پہلے آپ کو پھر کرانا پڑے گا, اور پھر ہوٹل. تو یہ ایک دوہری مصیبت میں جی ہاں. پاکستانی جو ہیں وہاں پہ جو اس وقت گئے ہوئے ہیں وہ پھنس گئے ہیں. اور جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں, جن کا 1 ہفتے کا ٹور ہے, 2 ہفتے کا ٹور ہے, وہ بھی بڑے مشکل حالات میں پھنس گئے. یہ سارے میری پہلے جا کے پہلے 10 دن کی کوارنٹین کریں, پھر ان کا کوئی ٹھیک ہے, وہ تو جا ہی نہیں سکتے ایک ہفتے کے لیے. جی ہاں. میری گزارش لوگوں سے یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ ماشاءاللہ بہت اچھے پیغام بھیجتے ہیں, صبح خیر کا پیغام بھیجتے ہیں, جمعہ مبارک کا پیغام بھیجتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, میں ان کے جواب بھی دیتا ہوں. بلکہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کنٹری میں رہ کے تو اتنے اپنے کلوز ہیں, اپنے دین کے بھی اور اپنے ملک کے بھی. لیکن میں ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ یہ جو واٹس ایپ میسج ہم نے کیا ہے اس کو ضرور شیئر کریں, ہر بندے کو یہ بتائیں. یہ جو آپ کے کمیونٹی کے جو معاملات ہیں ان کو ضرور آپ معاملات کو اٹھائیں. یہ سارے میں نے, بلکہ میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ کام اصل میں بطور جرنلسٹ میرا تو ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے پاکستانی کمیونٹی کی اپنی ہے. میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا, انہوں نے بھی ای میلنگ کی. میں نے, جی ہاں. آپ اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ جی ای میل کریں اپنے ایم پی کو. اس میں تو کوئی اس میں 2 منٹ ضروری کی بات ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی کے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ تو ضرور کریں, لیکن وہ لوگ جن کے فیملی کے لوگ نہیں پھنسے ہوئے وہ بھی کریں, تاکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. اور یہاں پہ جو پاکستانی لوگ ہیں جن کی فیملیز وہاں پھنس گئی ہیں وہ یہاں پہ آسانی سے آ سکیں. اس کے لیے پوری ساری کمیونٹی کو ایک طرح سے ایکٹیو ہونے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. تو یہ کوئی بعید نہیں کہ ہم بہت جلد اس سے پھر جو ہے نا ہماری جان چھوٹ جائے. تو اس کے لیے یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سب کو یہ ای میل وہ کرنی چاہیے. اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ بطور کمیونٹی آپ لوگ کتنے متحرک ہیں.
जी हाँ। तो क्योंकि हम मुतहरक इस वक्त उस तरीके से नहीं है, कुछ लोग तो हमारे मुतहरक है ना, जैसे MP नवाज शाह ने फौरी तौर पे वो किया, उसको BBC ने भी पिक किया, ये ना हर चीज। लेकिन बेशतर कम्युनिटी वो कहती है कि आसफ डार कर देगा, वो कहते हैं तनवीर जमान कर देगा, मेरी खैर। लेकिन नहीं, आपने हर लोगों ने करना है ताकि मुतरक हों। मतलब मुझे इस बात से, इंडियन कम्युनिटी से मुझे बहुत ज्यादा वो है कि वो हर चीज का जवाब देते हैं, आपको ना ट्वीट करते हैं, फौरी तौर पे रिप्लाई करते हैं। जी, हमारी पाकिस्तानी पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है उस चीज नहीं तरीके से नहीं है, ये आप देखें ना कि या ट्वीट करने मुतहर्रिक में भी नहीं होते, इनके वो अंदर नहीं करते हैं। इज्तिमाई हालांकि एक्टिविटी कम है। जी हाँ। ये एक एक आधे मिनट की बात है। आज मैंने बैठ के, मैं, आप यकीन करें कि सिर्फ 1-1.5 घंटे में मैंने ये पूरी कंपेन कर दी थी। मैंने सारे MPs को जो है ना वो लेटर भेजा है, मतलब है जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं जी या हाँ। जो मेरे जानने वाले MPs हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं, मैंने उनको ये भेजा है। इंशाल्लाह ये शोर तो पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि MP को आप भेजते हैं तो आप अपना एड्रेस लिखें कि आप कहाँ पे हैं। मैंने जी अपना हाँ। एड्रेस लिखा है उनको, मैंने वैसे तो व्हाट्सएप पे एड्रेस जी हाँ। नहीं रिपोर्ट किया, लेकिन मैंने जो ईमेल की है, मैंने अपने MP को, उनको मैंने अपना एड्रेस भी भेजा है और पोस्ट कोड भेजा है साथ, उसको उनको बताया, उनको पता हो कि वो मेरा कौन है, कहाँ से कंस्टिट्यूएंसी कौन कर रहा है, ठीक है, दुरुस्त कौन बात कर है, रहा है। सबको और पता होना वो जाके पार्लियामेंट में जब कहते हैं ना, आप अगर पार्लियामेंट में बुध वाले दिन 12 बजे वक्फा सवालात देखें, प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन और देखें, उसमें वो हर MP जब सवाल करता है तो वो कहता है कि माई कंस्टिट्यूएंट ईमेल और लेट सेंड मी जी हाँ, लेटर यहाँ तो दैट रवायत दिस इज बिल्कुल हैपनिंग। और है, यहाँ तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ उनका यहाँ एक पे रिलेशन, यहाँ पे जिम्मेदारी बिल्कुल, ये बन जाती है। बिल्कुल डिफरेंट है। वो पॉलिटिक्स बात ही नहीं है, यहाँ पे इंसानी बुनियादों पे होता है। और ये मसला इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामी इंसानी बुनियादों का मसला है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। उनके लाखों पाउंड खर्च होंगे, अगर वो आएंगे ज़ाया होंगे। जी हाँ। तो मेरा तरह ये है कि मैसेज मेरा यही है कि आप प्लीज 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 अपने MP को जरूर वो करें, और आप कुछ भी ना करें बेशक, मतलब आप इस बुराई को बस कम, ये मुंह जी से हाँ। तो वो करें ना, आप एक वो कर दें। आपका ईमेल फिंगर टिप पे है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, एवरीथिंग। ये भी नहीं है कि जी नहीं है किसी को पास, नहीं है तो आप लेटर लिख दें कि जी ये इसमें जी हाँ, पार्लियामेंट किसी पे। तरीके से भी पैगाम पहुंचाया जाए MP को, तो ताकि ये एक जी जी जी, कैंपेन बने और एक किसी पूरी से रब्ता कम्युनिटी की करना, कैंपेन बने। कम्युनिटी की कंपेन बनेगी तो आपका अब मसला बात होगा। होगी। जी जी हर जी। हर हर मामले पे आपको कंपेन, आपका हुकूक हासिल करने पड़ेंगे। हम्म। आपके माशाल्लाह 1 दर्जन से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट है। ये बड़ी इसमें सैकड़ों काउंसलर हैं, हमारे मेयर्स हैं, इन सब को मिल के ये एक इस कंपेन का इसको हिस्सा को बने। उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बेसिकली MPs को और काउंसलरों को अगर पुश करेंगे अवाम, वो बताएंगे कि जी ये ईमेल आई हुई है मेरे पास, या वो एक तो एविडेंस से बात कर सकते हैं फिर, ठीक, दुरुस्त बात। एविडेंस से बात होती है यहाँ पे, और कोई हुआ। या जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो नाजरीन, आपने सारा पैगाम सुना और आपको अंदाज़ा हुआ कि हम जिस किस्म के एक सेंसिटिव इशू के साथ इस वक्त दो चार हैं। पाकिस्तान की तमाम लोग जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तान के आबाद, जो कि पाकिस्तान में हैं इस वक्त, और वो एक ऐसी फंसी हुई सूरत हाल में मुब्तला हो गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान का रेड लिस्ट के अंदर शामिल होने की वजह से। उसके लिए पूरी कम्युनिटी को एक मुश्तरका तौर पे एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अपने MPs को लिखें, अपने काउंसलर्स को भी लिखें, वो आगे फॉरवर्ड करें, ईमेल करें, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि उनके पास ये हमारी आवाज़ रजिस्टर हो, ताकि हम उस आवाज़ को जब वहाँ पहुँचाएँगे तो MP के पास एक जवाज़ होगा कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस आवाज़ को उठाए और वहाँ पे इसके ऊपर गौर किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान को रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया जाना बिला जवाज़ है। अगर आप साइंटिफिक बुनियादों पे देखें, जैसा कि अभी डार साहब ने सारा कंपैरिजन भी पेश किया कि पाकिस्तान को गैर ज़रूरी तौर पर रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की कम्युनिटी जो पाकिस्तान में कम्युनिटी हमारी फंस गई है बरतानिया की, वो सारी की सारी ट्रैवल एजेंट्स के या एयरलाइंस के सवाबदीद के ऊपर है, और वो एक लूट मार के लिए उनको वो बिल्कुल एक शिकार बन गए हैं, जहाँ पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार पाउंड एक आदमी का यहाँ पे आने का लगेगा। तो इसके लिए आवाज़ उठानी बेहद ज़रूरी है। तो आपके लिए, सबके लिए मैं समझता हूँ, एक आपका एक यहाँ की पाकिस्तानियों का एक फरीजा है कि वो कम्युनिटी के तौर पे मुश्तरका तौर पे अपनी जिम्मेदारी समझें और एक 5 मिनट लगा के ईमेल
واٹس ایپ کا میسج اپنے ایم پیز کو، اپنے علاقے کے ایم پیز کو ضرور بھیجیں کہ یہ اس زیادتی کو ختم کیا جائے، تاکہ پاکستانی جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ واپس آ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔